I hope you are all fine. Students, today we are going to start our lesson number 3 of Urdu. Previous lesson में हम लोगों ने दिए गए वाहिद के जमा लिखे थे, यहाँ तक काम किया था. नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप दरख्त होते तो. फर्ज करें आप एक दरख्त हैं और इंसानों के बुरे सलूक से तंग आ चुके हैं. इंसानों के बुरे सलूक और फ़ायदे तहरीर करें. आप लोगों ने एक पहले हेडिंग लिखनी है इंसानों के बुरे सलूक और फिर उसके बाद दरख्त के फ़ायदे. दरख्त के फ़ायदे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उर्दू के सबक में. दरख्त हमारे किस किस काम आते हैं. दरख्त से हमें फल मिलते हैं, इसके अलावा दरख्त हमें साया देते हैं, दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलती है, दरख्त की लकड़ी जलाने के काम आती है, दरख्त की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं. ये तो हो गए दरख्त के फ़ायदे. और इंसानों के बुरे सलूक कौन से हैं. इंसानों के बुरे सलूक के वो दरख्त को काट देते हैं, उनको पानी नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते और नए दरख्त नहीं लगाते. ये आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है. अच्छा मुसलमान सोचें और लिखें कि अच्छा मुसलमान बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. आपने अपनी कॉपी पे हेडिंग लिखनी है अच्छा मुसलमान और उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट्स में लिखना है कि आप अच्छा मुसलमान बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है. जैसे कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए सबके साथ, आपको प्यार से तमीज़ से बात करनी चाहिए सबसे. इसके अलावा नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए और अपने माँ बाप की जो है वो बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की, असातिज़ा की, और भी बहुत सारे जो आप लोगों के माइंड में पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दरख्वास्त. अपने हेडमास्टर की खिदमत में दरख्वास्त लिखें कि मेहमान आ जाने की वजह से आपका घर में रहना ज़रूरी है, इसलिए आपको एक दिन की रुख्सत दी जाए. तो स्टूडेंट्स दरख्वास्त आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है. बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दारे अरकम स्कूल रावलपिंडी, जनाब आलिया मोदबाना गुजारिश है कि हमारे घर में कुछ ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिसकी वजह से मेरा घर रहना बहुत ज़रूरी है. आपसे गुजारिश है कि मुझे एक दिन की रुख्सत दी जाए. आपकी ऐन नवाजिश होगी. अलारिज आपका शागिर्द या आपकी शागिर्दा. अपना नाम लिख लीजिएगा या अलिफ बे जीम और तारीख लिख दीजिएगा 21 अप्रैल 2020 लीजिएगा या अलिफ बे जीम और तारीख लिख दीजिएगा 21 अप्रैल 2020. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें. अल्फाज के मुतरादिफ यानी कि उसके मायनी. अल्फाज मुतरादिफ जैसे मशगूल का मायनी या मुतरादिफ होता है मसरूफ, दास्तान कहानी, वालिद बाप, अदल इंसाफ, शजर दरख्त, स्याह काला, मारूफ मशहूर, ज़ौक शौक. या आप लोगों ने मुतरादिफ लिखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसम मारफा और इसम नकरा. पहले तो हम इसकी तारीफ याद पढ़ लेते हैं. इसम की दो इकसाम होती हैं, दो किस्में होती हैं. एक होता है इसम मारफा और एक होता है इसम नकरा. इसम मारफा वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के मखसूस नाम को ज़ाहिर करे, जिसको हम उर्दू में नाउन कहते हैं ना, वो होता है, सॉरी इंग्लिश में नाउन कहते हैं, वो होता है उर्दू में इसम. इसम मारफा और इसम नकरा. इसम मारफा में ख़ास नाम होते हैं, जैसे भी किसी शहर, जगह या चीज़ का नाम, एग्जैक्ट नाम होता है, जैसे अली, काशिफ, सना, सुहेल नाम है, ठीक है. और अगर हम किसी जगह का नाम कहते हैं तो इस्लामाबाद और लाहौर, कराची, पाकिस्तान जगह का नाम है, मखसूस नाम है. इसके अलावा दरियाओं के नाम चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है. लेकिन जो आम होंगे, इसम नकरा होंगे, उसमें हम कहेंगे लड़का, लड़की, नाम नहीं है, ठीक है. जगह में हम कहेंगे शहर, मुल्क, ठीक है, गांव, खास नाम नहीं है, दरिया, ठीक है. इस तरह से अब हम खाली जगह पुर करते हैं. जैसे कि आप लोग पहले लिखोगे खाली जगह पर मुनासिब इसम मारफा लिखकर जुमले मुकम्मल करें. इसम मारफा यानी कि खास. हमारे प्यारे वतन का नाम
پاکستان ہے. اب یہ نام ہے نا خاص آ گیا ہے پاکستان. اس کے بانی کا نام قائد اعظم ہے. لاہور دریائے چناب کے کنارے واقع ہے. اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیش محنتی لڑکا ہے، علی محنتی لڑکا، ایک مخصوص نام آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہم لگائیں گے اسم نکرہ. اسم نکرہ میں کسی بھی مخصوص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. جیسے سرمد ہوشیار ڈیش ہے تو کوئی پراپر نام تو نہیں ہے نا اس کا. کو ہمالیہ اونچا پہاڑ ہے. راوی پاکستان کا ایک دریا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے اس طرح سے خالی جگہ پر کرنی ہے. نیکسٹ اگر ہم کوسچن دیکھیں تو وہ ہے مضمون نویسی. دیے گئے سوالات کو پڑھیے اور باغ کی سیر پر مضمون لکھیں. آپ جب یہ سارے کوسچنز کے آنسر لکھیں گے یا کوسچن مائنڈ میں رکھ کے آپ کے مائنڈ میں آنسر ہوگا، بس اسی کو لکھتے جائیں اس ترتیب سے، تو آپ کا یہ مضمون بن جائے گا باغ کی سیر. جیسے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ کچھ دن پہلے اتوار کے دن یا پچھلی اتوار کو ہم باغ کی سیر کو گئے. وہاں ٹھنڈی ہوا بھی تھی اور تیز دھوپ بھی تھی. اب یہ کیسا موسم تھا؟ ٹھنڈی ہوا اور تیز دھوپ تھی. ٹھیک ہے. کہاں گئے تھے؟ باغ کی سیر کو. تینوں سوالوں کے جواب آ گئے نا بیچ میں. کون کون سا تھا؟ میں اپنی تمام فیملی کے ساتھ، اپنی امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے گیا. کس سواری میں گئے تھے؟ ہم اپنی گاڑی میں گئے. کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. کیا کچھ ساتھ لے کر گئے؟ ہم چکن پلاؤ اور ٹکے ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. پھر وہاں کیا کیا دیکھا؟ وہاں میں نے رنگ برنگے پھول دیکھے. کیسا لگ رہا تھا؟ وہاں پر جا کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. چیزیں کیسی لگ رہی تھی؟ تمام چیزیں بہت دلکش لگ رہی تھیں. کیا کیا کھایا پیا؟ ہم نے بہت کچھ کھایا اور پیا. اس میں لیز بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اپنی مرضی کے لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مزہ کب آیا؟ سب سے زیادہ مزہ تب آیا جب ہم جھولوں میں بیٹھے. وہاں کی خاص بات کیا تھی؟ وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر ہر طرح کے جھولے تھے اور موسم بہت خوشگوار تھا. ایسے لکھ لو. اختتام، اپنی کوئی خواہش کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. مثلا میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر وہاں جاؤں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی نیکسٹ سنڈے، اگلے اتوار کو میں دوبارہ وہاں پر جاؤں. اس طرح سے آپ لکھ کے آپ کا پورا مضمون ایک تیار ہو جائے گا. آپ کی مرضی، آپ 1 2 3 4 5 نمبرنگ کر کے لکھو یا آپ پورا ایسے ہی مضمون لکھ لو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ورڈ لکھنا نہیں آتا، املا کا پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ آپ اپنے پیرنٹس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے مکمل کریں. یہاں پر ہار کے نیچے جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے خط کشیدہ، یعنی کہ اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، تو اس کا ہم نے مترادف لکھنا ہے، یعنی کہ معنی لکھنا ہے. زاہد نے ہار مان لی اس لیے، ہار کا شکست، اس کا مقدر. زاہد نے ہار مان لی اس لیے، ہار کا شکست، اس کا مقدر نہ بنی. احمد بلندی سے ڈرتا ہے اس لیے وہ اونچائی پر نہیں جاتا. عمر کا بھائی بہت دلیر اور بہادر ہے. امارا ہمیشہ نئے اور جدید طرز کے کپڑے پہنتی ہے. مجھے سہل اور آسان کام کرنا پسند ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ 1965 میں ہوئی اور پاکستان یہ جنگ کا کیا ہوگا؟ لڑائی جیت گیا. ہر ملک کی پہچان اس کا پرچم ہوتا ہے. ہمارا جھنڈا سبز اور سفید ہے. تاریک راتوں کا اندھیرا میں تاریک کا اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. راتوں کے اندھیرے میں ہو کا عالم ہوتا ہے. اندھیرا میں نے یہاں لکھا ہوا ہے تاریک کا اندھیرا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھنے ہیں. جیسے بھلائی کا کیا ہوگا؟ اچھائی. بھلائی کا میننگ ہوگا اچھائی. اور بہشت بولتے ہیں جنت کو. تو یہ جملہ آپ کا دوبارہ سے آپ اس طرح سے لکھو گے، اچھائی کے کام جنت میں جانے کی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب گلشن کا مترادف کیا ہوگا؟ باغ. گلشن باغ. آپ لکھو گے باغ میں رنگ رنگ کے، گل کا مطلب پھول، تو باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ شجر کتنا بلند ہے. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. یہ درخت کتنا بلند ہے. ہمارے استاد بہت دانش مند ہیں. دانش مند کا مطلب ہوگا عقل مند. ہمارے وطن کا پرچم سدا بلند رہے. سدا مطلب ہمیشہ. ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ بلند رہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے آپ نے اگین اس پورے سینٹینس کو لکھنا ہے. پہلی انہوں نے گیون کی ہوئی ہے جی. آپ نے اس کو جو ہے وہ سننا ہے غور سے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا. سال میں 2 بار آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میٹھی کہلاتی ہے. پہنائے اچھے کپڑے, دور کرے وہ سب کے جھگڑے. کھیر سویاں کھلوائے, عیدی بھی تو دلوائے. گھومنے جاتے ہیں ہم سب, دل سے دور ہوئے غم سب. بوجھو بچوں کیا ہے نام, خوش ہو کر پھر کرنا کام. جی عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے نا. ایک ہم کہتے ہیں چھوٹی عید یعنی کہ عید الفطر, اور ایک کو ہم کہتے ہیں بڑی عید یعنی کہ عید الاضحیٰ. تو یہ عید کا انہوں نے بتایا. آپ عید پر کیا کیا کرتے ہیں, کیا پہنتے ہیں؟ آپ عید پر کیا کیا کرتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ چند جملے لکھیں. میں آپ کو زبانی کچھ جملے بتا دیتی ہوں, آپ لوگوں نے بھی اپنی عید کے حوالے سے لکھنے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں کہ ہم عید پر مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, اور نئے کپڑے پہنتے ہیں. ہم اپنی امی نانا نانی کے گھر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں. ہم پارک بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ چند جملے لکھیں گے. اوکے اسٹوڈینٹس, نیکسٹ ہمارا کوسچن جو ہے وہ کہانی لکھیں. بلیاں اور بندر. یہ دیکھیں بندر اور یہ 2 بلیاں جی. ترازو سے بندر نہ تول رہا ہے ان کی روٹی کو برابر حصوں میں. کہانی تو آپ لوگوں نے شاید سنی بھی ہو, لیکن ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں اور پھر جو انہوں نے کچھ ہمیں ورڈز دیے ہیں وہ ہم نے اس کہانی میں لکھنے ہیں. آپ لوگوں نے پوری کہانی اس طرح سے لکھنی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں 2 بلیاں رہتی تھیں. ان دونوں میں گہری دوستی تھی. ایک دن دونوں جنگل میں سیر کر رہی تھی کہ انہیں ایک جگہ ایک روٹی پڑی نظر آئی. وہ بہت خوش ہوئیں. انہوں نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے تاکہ وہ ایک ایک لقمہ لیں. لیکن نہ جانے کیا ہوا, دونوں جھگڑنے لگیں. ایک بولی تمہارا ٹکڑا بڑا ہے, دوسری کہتی تمہارا ٹکڑا بڑا ہے. اتنے میں ایک بندر وہاں آ پہنچا. اس نے کہا لڑو مت, میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. بندر نے ترازو کے پلڑوں میں دونوں روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے. پھر وہ ان کا وزن کرنے لگا. جب ایک پلڑا جھک جاتا تو وہ اس پلڑے کی روٹی سے ایک لقمہ توڑتا اور کھا جاتا. اسی طرح پلڑے جھکتے رہے اور وہ روٹی کے لقمے توڑتا اور کھاتا رہا, یہاں تک کہ تمام روٹی ختم ہو گئی. دونوں بلیاں اس کا منہ تکتی رہ گئیں. اس طرح بلیوں کو آپس میں جھگڑنے کی سزا ملی. اس کہانی کا اخلاقی سبق کیا ہے جی؟ نا اتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے. اگر وہ شروع میں ہی آپس میں آدھا آدھا بانٹ لے کے کھا لیتی, لڑائی نہ کرتی, تو ان کو وہ روٹی مل جاتی, لیکن وہ بندر کھا گیا. جیسے کہ ہم نے ایک نظم سنی تھی نا, ایک بلے کو ملا پراٹھا, ساتھی بولا لوں گا آدھا. ایک بندر جو گزرا وہاں سے, دیکھا تو بلے جھگڑ رہے تھے. بولا لو ترازو لا دوں, بانٹ کے آدھا آدھا دے دوں. دونوں بلے ہو گئے راضی, بندر جی بن بیٹھے قاضی. جو پلڑا ہوتا تھا نیچے, بندر کھا لیتا تھا اسی سے. بن بیٹھے قاضی. جو پلڑا ہوتا تھا نیچے, بندر کھا لیتا تھا اسی سے. بندر نے یہ بات عجب کی, سارا پراٹھا کھا گیا خود ہی. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ وہ ایک پوائم بھی ہے اس طرح. تو آپ نے اخلاقی سبق اس کا لکھنا ہے, نا اتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے. کیا لڑائی جھگڑا کرنا ہی ہر مسئلے کا حل ہے؟ اگر نہیں تو آپ بتائیں ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کس طرح حل کرنے چاہیے؟ ہمیں اتفاق سے ایک دوسرے سے بات کر کے, آرام سے بیٹھ کے معاملے کو پہ جو مسئلہ ہو اس پہ بات کرنی چاہیے اور آرام سے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. لڑائی جھگڑے یا چیخنا چلانا, اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس طرح تو بات اور بگڑ جاتی ہے. اوکے, نیکسٹ کوسچن ہے, دیے گئے جملوں سے فعل تلاش کریں. اب فعل کیا ہوتا ہے؟ اسم, فعل, حرف.
اسم جس میں کسی، چلیں یہ تھوڑے اونچے لیول کا ہو گیا. میں آپ کو جسٹ فیل ہم نے شاید پہلے پڑھا تھا فائل، مفعول اور فیل. ایگزیکٹلی فیل کسی کام کا کرنا. ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد جائیں گے. اب جائیں گے یہ ایک کام ہوگا تو یہ فیل ہے. فہد نے شیراز کو بہت مارا. اب کام کہاں ہو رہا ہے؟ مارنے پہ، تو مارا. بلی دودھ پی رہی ہے. امی فاطمہ کو بلا رہی ہیں. اسلم نے اخبار خریدا. ابو گاڑی چلاتے ہیں. طوطا باغ میں اڑ رہا ہے. انس کھیل رہا ہے. میں انس کھیل رہا ہے. میں اسد بھائی کو خط لکھوں گا. تم ہمیشہ دیر سے آتے ہو. اب اس میں جو کام کیا جا رہا ہے نا، جیسے جائیں گے، مارا، بلا رہی، پی رہی، خریدا، اڑ رہا، لکھوں گا، کھیل رہا، آتے، یہ سارے فعل ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا سبق نمبر 3 کا کام تھا اردو کا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنی رائٹنگ بہت اچھی رکھنی ہے اور کام صاف صاف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، شوشوں کا بھی بہت خیال رکھنا اور لائن سے جو لفظ نیچے نہیں لکھے جاتے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ.